अस्सलाम वालेकुम। सफाल घर बाय बुशरा सईद, एपिसोड 17। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस बार मैंने खुद को रोक लिया है। अगली बार शायद खुद पर काबू ना पा सकूं। कोशिश करना कि दोबारा कभी मेरे सामने ना आओ। दाऊद ने तेज तनफ्फुस के दौरान कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दिया। मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा? अहमद की इस तकलीद में चलने लगा। दाऊद ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन इसे अपने पीछे आने से मना भी नहीं किया। कमरे में दाखिल होकर वो सोफे पर बैठ गया था। दाऊद ने पानी का गिलास लाकर इसके सामने मेज पर रखा और खामोशी से बैठ गया। अहमद को गर्दन की रगों में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। पानी पीते हुए इसके होंठ कपकपाते रहे और कुछ पानी इसकी थोड़ी पर बह गया। शुक्रिया। खाली गिलास मेज पर रखते हुए इसने आहिस्ता आवाज में कहा। किंचो जैसी सुस्त रोज आते इनके कदमों में रेंगने लगी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे को देखते ना थे। फिर अहमद ने बोलने में पहल की। मुझे वाकई नहीं मालूम वो कहाँ चली गई। अगर मुझे कोई खबर होती तो भला मैं यहाँ क्यों आता? जरा सोचो तो, तुमसे मिलने में मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। दाऊद ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा गिलास उठा लिया और खासी देर तक गिलास को घूरते रहने के बाद बोला। उसने तुमसे शादी के बारे में अपनी अम्मी को बता दिया था। उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया। वो घर से चली गई तो हमें सारी बात पता चली। इसने मुझसे कहा होता तो शायद मैं शादी रुकवा देता, इसे बेघर होने से बचा लेता। मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इसके कहने पर दुनिया का कोई भी काम करने पर आमादा हो जाता। वो एक बार मुझे आजमाती तो सही, लेकिन ये बातें तो मैं अब सोच रहा हूँ। ऐन मुमकिन था कि वो मुझसे कहती तो मैं गुस्से से पागल हो जाता। पागल तो मैं अब भी हो गया हूँ। जाने क्यों इसने तुम्हारा इंतखाब किया। वो कज फहम थी, नादान थी। नादान ना होती तो तुम्हारे जाल में क्यों फंसती। तुमने इसे बहकाया और वो बहक गई। इसके जाने के फक्त 8 दिन बाद इसका बाप मर गया। वो आखिर वक्त तक हम लोगों की मिन्नतें करते रहे कि कहीं से पन्निया को ढूंढ कर ले आओ। तुमने उसे तलाश तो किया होगा। किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त की तरफ ही गई होगी वो। दाऊद ने नफी में सर हिलाया। वो कहीं नहीं मिली। हमने हर जगह से पता करवा लिया। सब बेखबर हैं। इसने अपने राज में किसी को शरीक ही नहीं किया। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हारा टेलीफोन नंबर मेरे पास है। मैं फिर तुमसे बात करूंगा। अगर इसका कोई सुराग मिले तो मेहरबानी करते हुए मुझे जरूर बता देना। अहमद सोफे से उठ गया, लेकिन इसके कदम वहीं थमे रहे। दाऊद बदस्तूर हाथ में थामे हुए गिलास को देख रहा था। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, कहते हुए अहमद के गले में तेज दर्द उठा। वो सोफे के हत्थे को पकड़ते हुए दोबारा बैठ गया। इसने मुझे फोन किया था। दाऊद ने एक झटके से सर उठाया और इस तरह अमेज लहजे में बोला। तो क्या बताया उसने? कहाँ है वो? वो चाहती थी कि मैं पाकिस्तान जाकर उसे साथ ले आऊं। तो तुमने क्या कहा? कब लेने जा रहे हो उसे? वो अटका। मैंने इनकार कर दिया। मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता था। कुत्ते, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दाऊद इतने जोर से चीखा कि इसकी आवाज फट गई। इसने गिलास अहमद के माथे पर खींच मारा था। कारदार जलन इसकी पेशानी और सर में फैल गई। इसने अपना माथा छू कर देखा। इसकी उंगलियों ने खून की चिपचिपाहट महसूस की थी। तुम कैसे मर्द हो? एक औरत ने तुम्हारी खातिर अपने सब रिश्तों को काट कर फेंक दिया और तुमने इसका हाथ झटक दिया। अपने मर्द होने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए बुज़दिल। जब तुम्हें पीछे हटना था तो उसे उम्मीद दिलाई ही क्यों थी? तुम्हें वक्त गुजारी ही करना थी तो उससे शादी का ढोंग क्यों किया? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकता था। मैं मजबूर था उस वक्त। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बाद में कभी पूरी बात सुनाऊंगा। उसने इतना तो बताया होगा कि वो कहाँ से फोन कर रही है। नहीं, इसे ये बताने का मौका नहीं मिला। और वो प्रेग्नेंट है। अहमद ने उठते हुए कमीज के आस्तीन से रगड़ कर अपनी पेशानी साफ की और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दाऊद की बैठी हुई सी आवाज सुनाई दी थी। अगर वो दोबारा तुमसे बात करे तो मुझे बता देना। अपना पता और टेलीफोन नंबर मुझे लिखवाते जाओ। अलबा के नुकीली एड़ियों वाले सुर्ख जूते टिक टिक करते इसके नजदीक आ रहे थे। वो साकन पलकों से मुतहर्रिक जूतों को देखता रहा। वो नीम दायरों में घूमते हुए इसकी तरफ सिरक रहे थे। इनकी ऊंची एड़ियां फर्श के चौबी पड़ों से टकराकर कानों को चुभने वाली आवाजें उबार रही थीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो इनकी हरकत थम गई।
احمد کی آنکھیں مسلسل ان پر جمی ہوئی تھیں. بھڑکیلے لال رنگ کے ان جوتوں نے کیا کچھ ملیا میٹ کر دیا تھا. اس نے البا کے ہاتھ کو اپنے سر کے بالوں میں پھرتے ہوئے محسوس کیا. وہ ساکت سامت رہا. پھر اس نے البا کو کہتے سنا تھا، میرا دل غم سے پھٹ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم تمہیں کیسے تسلی دینی چاہیے. اتنا صحیح ہوتے ہوتے کیسے سب کچھ غلط ہو گیا. اس پنکی صحافی کو یقیناً تم سے کوئی دشمنی رہی ہوگی. کہاں سے اس نے وہ فضول سی باتیں ڈھونڈ کر اخبار میں لکھ ڈالی. حاشیہ آرائی اور مبالغہ ان رذیل صحافیوں کی سرشت میں ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ غصہ مجھے اسٹوڈیوز کی انتظامیہ پر آ رہا ہے. انہیں تو گویا تمہیں الگ کرنے کا بہانہ درکار تھا. اتنی غیر اہم بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے تمہارا معاہدہ منسوخ کر دیا. میرے اختیار میں ہو تو میں ان سب کو فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دوں. انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. البا کا ہاتھ اس کی گردن کی پشت کو سہلا رہا تھا. وہ اب بھی ساکت تھا. مجھ سے بڑھ کر کسی کو تمہارے درد کا احساس نہیں ہو سکتا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہیں تنہا یہاں نہیں رہنے دوں گی. میں نے وارڈز والے اپارٹمنٹ کے لیے تھوڑا بہت فرنیچر خرید لیا ہے اور رنگ روغن کا کام بھی مکمل کروا دیا ہے. سائبان پر میں نے لکھوایا ہے گرانٹ اور البا کا لو نیسٹ، سرخ اور سنہری رنگوں میں. تم دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے. وہ گھر تمہارا منتظر ہے. چلو گرانٹ، ہم آج ہی وہاں چلتے ہیں. اور تم اس ناکامی پر ہرگز دل برداشتہ نہ ہونا. جب تک میں تمہاری فکر کرنے کے لیے موجود ہوں کسی پریشانی کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گی. میں نے تمہارے لیے ایک کردار تلاش کر لیا ہے. یہ معمولی نوعیت کا کردار تمہارے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بات پکی ہو چکی ہے. اسسٹنٹ کاسٹنگ ڈائریکٹر بے حد مکروہ آدمی ہے. کیسی سور جیسی لٹکتی ہوئی تھوتنی ہے اس کی. میں نے کیسے اسے راضی کیا یہ میں ہی جانتی ہوں. خیر تمہارے لیے تو میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں. تم ہو ہی اتنے خاص. البا کا ہاتھ اس کے ماتھے پر رینگنے لگا. وہ اٹھ کر البا کے مقابل کھڑا ہو کر اس کا سر پکڑ کر اسے پچھلی دیوار کی سمت دھکا دیا. وہ دور تک لڑکھڑاتی چلی گئی تھی. احمد بھاگ کر اس کے قریب پہنچا. مٹھی بند کر کے ہاتھ کی پشت سے اس کے جبڑے پر ضرب لگائی. پھر گدی سے دبوچ کر اسے فرش پر جھکا دیا اور اس کی پنڈلیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا. وہ خوف زدہ ہو کر چیخنے لگی تھی. احمد نے اس کی گدی نہیں چھوڑی. ہاتھ سے دباؤ ڈال کر اس کا منہ فرش کے بالکل نزدیک کرتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ اور دونوں پیروں سے اسے پیٹتا رہا. بے تحاشا دباؤ کے باعث البا کے گھٹنے باہر کی سمت مڑ گئے اور وہ اوندے منہ فرش پر گر گئی. احمد نے تب بھی اسے مارنا ترک نہیں کیا. پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی البا کو وہ تھپڑوں مکوں ٹھڈوں سے تب تک مارتا رہا جب تک اس کے ناک اور منہ سے خون جاری نہیں ہو گیا. اس دوران احمد نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا. جب مار کھاتے کھاتے البا ادموئی ہوگی اور اس میں ذرا سی بھی ہلنے کی سخت باقی نہ رہی تو احمد اسے وہیں چھوڑ کر اپنی سابقہ جگہ پر جا بیٹھا. کچھ دیر البا بے حس و حرکت لیٹی رہی. پھر اس نے آہستگی سے کروٹ لی اور کسی اپاہج کی مانند فرش پر گھسیٹتے ہوئے اپنے شولڈر بیگ کی طرف ہاتھ پھیلایا. بیگ میں سے ایک شیشی برآمد کر کے کانپتے ہاتھ سے بدیکت اس کا ڈھکن ہٹایا اور دہانے میں انگلی گھسا کر باہر نکالی تو اس کی پور سے کچھ سفید ذرات چمٹے ہوئے تھے. پہلو کے بل لیٹے لیٹے البا انگلی منہ میں ڈال کر مسوڑوں پر وہ ذرات ملنے لگی. اس کے حلق سے ایک طویل کراہ نکلی اور اس نے سر کو فرش پر گرا دیا. میں نے تمہارے لیے کسی ایسی فلم میں کردار حاصل نہیں کیا. تمہیں لگا میں پورنو فلم کی بات کر رہی ہوں. اس نے حلقوں میں ڈیلوں کو غیر ضرور فطری انداز میں گھماتے ہوئے سسکی بھر کر کہا، مجھے اس کاسٹنگ ڈائریکٹر سے کب ملنا ہوگا؟ تمہارے پاس اس کا ٹیلی فون نمبر ہے تو وہ مجھے دے دو. اور یہ کیا ہے اس شیشی میں؟ یہ کوکین ہے. شکر ہے یہ میرے پاس ہے، ورنہ تو درد سے میری جان ہی نکل جاتی. تھوڑی سی مجھے بھی دے دو. اس سے درد کم ہو جاتا ہے کیا؟ ہاں شاید کم ہو جاتا. مجھے صحیح طرح سے معلوم نہیں. مجھے اور نہ مارنا، تم خود لے لو، ساری لے لو. احمد نے شیشی میں سے ایک چٹکی سفوف ہتھیلی پر منتقل کیا اور اسے زبان سے چاٹ لیا. ذرا سے چبھتے ہوئے ذائقے والے سفوف نے اس کی زبان سن کر دی. اس نے باقی ماندہ ذرات کو انگلی کی مدد سے اپنے مسوڑوں پر مل دیا. اس کے مسوڑے بھی بے حس ہونے لگے تھے. وہ پشت کے بال فرش پر لیٹ گیا اور منہ کو پورا کھول دیا. اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی اور حلق میں دھیرے دھیرے کچھ رس رہا تھا. البا بھونڈے پن سے ہنس رہی تھی. دیکھو میرا ایک ایئر رنگ تمہاری آستین کے کف میں اٹکا ہوا ہے اور میری تو لپسٹک بھی پھیل چکی ہوگی. میں کیسی بے ہدا نظر آ رہی ہوں گی. تمہیں زحمت نہ ہو تو میرے پرس سے آئینہ نکال کر مجھے دے دو.
مجھ سے تو اپنا ہاتھ بھی ہلایا نہیں جا رہا۔ اس دن ان دونوں نے اپنا اپنا مقام طے کر لیا تھا۔ آنے والی زندگی میں انہیں کون سے کردار نبھانے تھے، اس دن اس بات کا تعین ہو گیا تھا۔ ابتدا میں کچھ عرصہ اس نے بے گھر عورتوں کے لیے قائم کردہ ایک خیراتی ادارے میں گزارا، پھر وہاں کی ناظمہ کے توسط سے ایک ہائی اسکول میں اسے ملازمت مل گئی۔ یہ ایک نجی تعلیمی ادارہ تھا اور پرنسپل شوکت چودھری نے حال ہی میں اس کی باغ دور سنبھالی تھی۔ وہ ایک خلیق اور ہنسور طبیعت کے بے ضرر سے آدمی تھے۔ اسکول کے تمام عملے اور بالخصوص پنیا کے ساتھ ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ اس کی وجہ کچھ تو پنیا کی خاموشی اور رکھ رکھاؤ تھا، اور کچھ یہ کہ اس کے بارے میں خود ساختہ کتھائیں گڑھنے میں لوگ بہت ہی ولولہ دکھاتے تھے۔ پنیا نے ایک سادہ اور ٹھوس حکمت عملی وضع کر لی تھی۔ کوئی بھی سوال جو اس کے ماضی کو خریدنے کی خاطر کہا جاتا، اسے وہ سرے سے نظر انداز کر دیتی۔ اپنے طور پر کوئی جھوٹ یا سچ بتانے کی زحمت اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ ایک چپ کا غلاف تھا جو اس کے گرد اسرار کی دھند بن کر لپٹا تھا۔ ایسی صورت میں لوگوں کے پاس کیا چارہ رہ جاتا تھا سوائے یہ کہ وہ خود ہی داستانیں تراش کر اس سے منسوب کر دیں۔ عین ممکن ہے شوکت صاحب کی توجہ اس کی جانب مبذول کرانے میں بھی ایسے ہی کسی قصے کا ہاتھ رہا ہو۔ بہر صورت ان کی اس حوصلہ شکنی نہ کرنے کی پنیا کے پاس ایک سادہ سی وجہ تھی۔ وہ سوال بہت کم پوچھتے تھے اور ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ جب اسے اسکول کی ملازمت کرتے ہوئے کچھ وقت بیت گیا اور اس کی قلیل ماہانہ آمدنی ایک رہائش گاہ کے اخراجات اٹھانے کی متحمل ہو گئی تو شوکت صاحب نے اندرون لاہور کے قدیم محلے میں اسے 2 کمروں کا بسیدہ مکان کرائے پر دلوا دیا۔ اس محلے کے باسیوں نے بھی اس میں ویسی ہی دلچسپی دکھائی جیسے اسکول کی 4 دیواری میں اس کے ساتھی اساتذہ اور دیگر انتظامی عملہ ظاہر کرتا تھا۔ چہمگوئیاں ہوئیں، کیا سرائیاں کی گئیں، کھوجی جبلت نے محلے والوں کو بے چین کر دیا۔ یہاں بھی اس نے خاموشی اور لا تعلقی کا رویہ اپنائے رکھا۔ نتیجہ اس کے منشا کے مطابق برآمد ہوا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ وقت گزاری اور اپنے چھوٹے موٹے اخراجات پورے کرنے کی خاطر اس نے آس پڑوس میں بسنے والے چند بچوں کو معمولی معاوضے پر پڑھانا شروع کر دیا تو بعض نیک طبع لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہ کب آپا کے نام سے پکاری جانے لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ بے نام ہو کر رہنے اور عدم وجود کا مرتبہ پا لینے کی اسے جو تمنا تھی وہ کسی حد تک پوری ہو رہی تھی۔ خدا سے اس کا تعلق محض گلے میں سلیب والا لاکٹ پہننے یا قریبی گرجا گھر میں جا کر معمول کی عبادات میں شامل ہونے تک محدود تھا۔ اس سے آگے بڑھنے کی جرأت اس میں نہیں تھی۔ وہ مناجات کے دوران خاموش رہتی، کبھی مزامیر نہ گاتی، بس کسی نشست پر سر جھکائے بیٹھی سروس کے ختم ہونے کا انتظار کرتی رہتی اور وہاں سے ایسے دبے قدموں اٹھاتی جیسے کوئی چور جو گھر کے مالک کے خوف سے آہٹ پیدا کرنے سے گریز کرتا ہے۔ زندگی دردناک حد تک اکتا دینے والی آلکسی کے ساتھ قطرہ قطرہ ٹپکتی تھی۔ نہ برتن خالی رہتا تھا اور نہ ہی بھر پاتا تھا۔ ایک روز اس نے شوکت صاحب کے دفتر میں ایک امریکن فلمی رسالہ دیکھا اور یوں ہی اس کی ورق گردانی کر رہی تھی کہ ایک ورق پر بہت سے دوسرے فلمی ناموں کے درمیان لکھے ہوئے ایک نام پر اس کی نظریں یوں ٹھہریں کہ آس پاس کی ہر شے جیسے کسی ان دیکھے پردے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات کی بدولت اتنا تو اسے معلوم تھا کہ وہ فلم جس میں ایڈم گرانٹ کو مرکزی کردار میں کاسٹ کیا گیا تھا باوجہ نہیں بن سکی تھی، لیکن ان دنوں وہ کن حالات میں زندگی بسر کر رہا تھا اس سے وہ قطعی لا علم تھی۔ اسے اس بات پر حیرت نہیں تھی کہ گرانٹ بی موویز میں تیسرے درجے کے کردار ادا کرنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی تو اس کا نام دیکھنے کے بعد اپنی کیفیت پر۔ اس کے اندر ایسا بنچال اٹھا تھا کہ خود پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی وہ نام اس پر ایسا اثر ڈال سکتا تھا۔ کچھ عرصے سے تو اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ گرانٹ کے لیے اس کے دل میں کوئی محبت باقی نہیں بچی۔ اس گھڑی پنیا پر طلوع ہوا کہ ایسا سوچنا اس کی حماقت تھی۔ محبت وہ جنس ہے جسے کبھی موت نہیں آتی، یہ آب حیات کے چشمے میں کھلنے والا کمل ہے، بقا کا بھنورا اس کے روپ کا رسیا ہے، فنا سے اس کا ہرگز علاقہ نہیں۔ رسالے کے اس وقت پر کچھ گمنام مگر غیر معمولی اداکاروں کی فنی زندگی کا مختصر احوال بیان کیا گیا تھا۔ گرانٹ کے کریڈٹ پر موجود فلموں کے عنوان اس نے ایک کاغذ پر نقل کر لیے اور ان میں سے جو فلمیں اسے بازار میں دستیاب ہو سکیں اسی شام خرید لائی۔
پھر اس کا معمول بن گیا کہ گاہے بگاہے فلمی جریدوں کو کھنگالتی رہتی، اور اگر کسی فلم کی کاسٹ میں گرانٹ شامل ہوتا تو ہر قیمت پر وہ فلم حاصل کرتی، چاہے اسے کسی دوسرے شہر سے ہی خرید کر کیوں نہ لانا پڑے۔ اس نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ پس انداز کر کے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیلی ویژن اور پرانے ماڈل کا ویڈیو کیسٹ پلیئر خرید لیا تھا۔ وہ پہروں ان فلموں میں سے وہ مناظر ڈھونڈ کر دیکھتی رہتی جن میں گرانٹ شامل ہوتا۔ کبھی کبھی وہ پوری رات کسی کلوز اپ کو ساکت کر کے چھوڑ دیتی اور مسلسل ٹیلی ویژن اسکرین کو گھورتی رہتی۔ کچھ ایسے لمحات بھی آتے تھے جن میں وہ اپنی سعادت سے متنفر ہو جاتی اور ہفتہ بار یا اس سے کچھ زیادہ کے لیے اسے ترک کر ڈالتی، مگر اس سے مستقل پیچھا چھڑانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ شوکت صاحب کے اصرار پر اس نے کچھ سال قبل کوئی دلچسپی نہ ہوتے ہوئے بھی چند انعامی بانڈ خریدے تھے اور انہیں شوکت صاحب کے پاس ہی رکھوا دیا تھا۔ وہ ان کے متعلق یکسر بھول چکی تھی کہ ایک دن شوکت صاحب نے اطلاع دی کہ اس کا 20 لاکھ کا انعام نکلا تھا۔ اسے کوئی سنسنی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا ٹھوسا رد عمل دے کر شوکت صاحب چیخ اٹھے، حد ہے بھئی، آپ پر کوئی اثر ہی نہیں۔ میں نے تو جب سے یہ خبر سنی ہے میری دھڑکن ہی معمول پر نہیں لوٹ رہی، حالانکہ مجھے اس میں سے پھوٹی کوڑی تک ملنے کی امید نہیں ہے۔ آپ استانیاں جو ہوتی ہیں نا، بڑی ہی کنجوس مخلوق ہوتی ہیں۔ یہ تو میری ایمانداری ہے کہ میں نے آپ کو خبر کر دی۔ آپ تو یقیناً بھول بھال چکی ہوں گی، 5 سالوں سے میں نے یہ بانڈ سنبھال کر رکھے تھے۔ اگر میں آپ کو نہ بتاتا تو ذرا سوچئے آپ کے فرشتوں کو بھی ہوا لگتی بھلا؟ آپ نے کب نمبر نوٹ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے؟ کاش یہ انعام میرے کسی بانڈ پر نکل آتا تو مزہ ہی آ جاتا اور میں تو چھلانگے مارتا پھر رہا ہوتا، آپ کی طرح بے تاثر شکل لیے بیٹھا نہ ہوتا۔ ایمان سے بڑی پتھر دل ہیں آپ بے شک یہ رقم رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پرنیا نے بلا تعامل کہا تھا۔ اچھا مذاق مت کریں، ایسے موقع پر مجھ جیسے کمزور دل لوگوں کا ہارٹ بھی فیل ہو جایا کرتا ہے۔ مجھے بس سنجیدگی سے اتنا بتا دیں کہ آپ اس رقم کا کریں گی کیا، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی نادر خیال نہیں آ رہا تو بھی مجھے بتا دیجیے۔ میرے پاس ایک اعلیٰ تجویز ہے۔ میری کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہے جسے پورا کرنے میں اس رقم کی ضرورت پیش آئے۔ میں نہیں جانتی مجھے اس کا کیا کرنا چاہیے۔ ویسے میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا ہے کہ آپ یہ ساری رقم خود رکھ لیں یا اس میں سے جتنی چاہے مجھے دے دیں اور باقی آپ لے لیں۔ میری ایسی کیا ضرورت ہے بھلا؟ سب تو معلوم ہے آپ کو اولاد ہے نہیں، بیوی کی حالت ایسی کہ اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر، بہن بھائی سب اپنے گھروں میں خوش اور صاحب جائیداد ہیں۔ میرے پاس اپنا ذاتی گھر اور کار ہے۔ میں آپ کی مدد کرنے پر تیار ہوں، بلکہ میں نے تو سوچ بھی لیا ہے۔ اب سنیے ذرا کان کھول کر۔ وہ اسے اپنے آبائی مکان کے بارے میں بتانے لگے جو اندرون لاہور میں واقع تھا اور جو ان کے والد کی وفات کے بعد شوکت صاحب ان کے دونوں بھائیوں اور بہن کی مشترکہ ملکیت تھا۔ پچھلے دنوں 7 مرلے کے 2 منزلہ مکان کی 22 لاکھ قیمت لگی تھی، لیکن وہ پرنیا کی خاطر اس میں تخفیف پر آمادہ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ پرنیا وہ مکان خرید لے۔ پرنیا نے اس تجویز میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، تاہم شوکت صاحب مصر رہے اور 2 ہفتے بعد اسے وہ مکان دکھانے لے گئے۔ پرانی طرز پر تعمیر کیے گئے اس مکان کو رنگ و روغن اور مرمت کی سخت حاجت تھی، البتہ اسے خستہ حال نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مختصر صحن میں پیپل کا درخت لگا تھا جو ہرا بھی تھا اور چتنار بھی۔ مجموعی طور پر اسے وہ گھر اچھا لگا تھا۔ اس نے زیادہ سوچ بچار کا تردد کیے بنا اسے خریدنے کی حامی بھر لی۔ چلو یہ تو طے ہو گیا کہ آپ اس مکان کی بلا شرکت غیر مالکہ بنیں گی، مگر یہ بتائیں کہ آپ کے انتقال پر ملال کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ جیسے کہ میں نے اپنی وصیت میں لکھوا رکھا ہے کہ میرے بعد میری تمام منقولہ غیر منقولہ جائیداد میرے سب بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے، تو آپ کس کا نام تجویز کریں گے محترمہ؟ مذاق میں کہی گئی اس عام سی بات نے اسے سوچ میں ڈال دیا۔ بہت دیر تک ششوپن میں مبتلا رہنے کے بعد وہ بولی، میرا ایک دور کا رشتہ دار ہے، ایک لڑکا، میں یہ مکان اس کے نام کر جاؤں گی۔ اس دور کے رشتہ دار سے آپ نے مجھے کبھی نہیں ملوایا۔ شوکت صاحب متجسس ہوئے، اس کی زبان سے پہلی بار کسی رشتہ دار کا ذکر سنا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا کتنی عمر برخودار کی اور کرتا کیا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ قریباً 18 سال کا ہے۔ اس نے دل میں اپنے بیٹے کی عمر کا حساب لگایا۔ پڑھتا ہوگا، میرا خیال ہے اس عمر کے لڑکے عام طور پر کالج میں آ جاتے ہیں۔ کیا مطلب پڑھتا ہوگا؟ شوکت صاحب نے اعتراض کیا، یعنی آپ لا علم ہیں کہ در حقیقت وہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟
میں اس سے کافی سالوں سے نہیں ملی، دراصل اس لیے نہیں جانتی کہ وہ آج کل کیا کرتا ہے۔ بہت اعلیٰ، کیا بھولا بسرا وارث ڈھونڈا ہے آپ نے؟ شوکت صاحب نے کندھے اچکائے۔ والدین حیات ہیں یا گزر گئے؟ دونوں مر چکے ہیں، یتیم ہے وہ لڑکا۔ کیا ہوا جو وہ مر گئے؟ آپ تو زندہ ہیں نا، اس بیچارے لڑکے کا بھلا سوچنے کو۔ اس گفتگو کے بعد حیرت انگیز طور پر پنیا کے اندر اس مکان کے مالکانہ حقوق حاصل کرنے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے چند دن اور چند راتیں بڑی بے چینی میں کاٹیں۔ اس نے اونی پونی بات بتا کر فادر آرون سے مشورہ لیا اور پھر اپنے بیٹے کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکیم بیگم کے گھر جانے اور بیٹے کا سامنا کرنے میں برسوں کی جھجک مانع تھی۔ شرمندگی سے اس کا سانس رک جاتا تھا، لیکن ایک بار جب فیصلہ ہو گیا تو اس سے پھر جانا پنیا کے اختیار میں نہ رہا۔ اس کا دماغ آٹھوں پہر ایک ہی نقطہ سجائے چلا جاتا۔ لاکھ دامن جھٹکنے پر بھی جب یہ خیال اس کا پیچھا چھوڑنے پر راضی نہ ہوا تو آخر کار اسے اپنے ارادے پر عمل کرنا پڑا۔ حکیم بیگم یا عمر میں سے کوئی بھی اسے مزاحم نہ ہوا اور اس نے تصور میں خود کو پیش آنے والی جو مشکلات سوچ رکھی تھیں ان میں سے کوئی اس کے سامنے نہ آئی۔ عمر کا قد کاٹ بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ ویسے ہی بڑے اور پرشکوا تھے جیسے گرانٹ کے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کے ہاتھوں کی طرح متحرک نہیں رہتے تھے۔ ان میں بے پناہ ٹھہراؤ تھا۔ وہ کبھی عمر کی گود میں ایک دوسرے کے اوپر دھرے رہتے اور کبھی میز پر پاس رکھے ہوتے، اور دونوں انگوٹھوں کے ناخن آپس میں ملے ہوئے ہوتے یا کرسی کے ہتھوں پر موجود ہوتے، اور انگلیاں ذرا سے اندر کو مڑی ہوئی ہوتی۔ وہ دیر تک عمر کے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی۔ ایسا کرنے سے اس عمر کے چہرے پر براہ راست نظر نہ ڈالنے میں مدد ملتی تھی۔ اس کے نچلے ہونٹ میں ذرا سا خم تھا، ویسا ہی خم گرانٹ کے ہونٹ میں بھی موجود تھا۔ اس کی آنکھیں البتہ رنگ اور بناوٹ میں بالکل پنیا سے مشابہ تھیں۔ کوئی بھی اس کی آنکھوں سے پہچان سکتا تھا کہ وہ پنیا کا بیٹا ہے۔ اس کے باوجود پنیا لوگوں سے اسے اپنا بانجا کہلوانے پر مصر تھی۔ کبھی کبھی سے یہ حرکت احمقانہ لگتی تھی۔ سب لوگ اتنے بے وقوف کب ہوتے ہیں جتنا وہ انہیں بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ شاید اس کے اپنے علاوہ کوئی بھی بے وقوف نہیں تھا۔ باقی لوگوں کی طرح عمر بھی اسے اپا کہہ کر بلانے لگا تو اس نے ٹوکا نہیں۔ ٹوکنے کی صورت میں اس سے کوئی متبادل لفظ بتانا پڑتا، کسی تعلق کا عنوان، کوئی رشتہ ظاہر کرتا ہوا ایک نام، اور ایسا کوئی نام پنیا کے پاس کہاں تھا۔ عمر اس سے کھنچا کھنچا رہتا تھا۔ زیادہ تر وقت وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گزار دیتا۔ وہ خود سے پنیا کو مخاطب کرنے سے حتی الامکان گریز کرتا، اور اگر وہ اس سے کوئی بات کرتی تو وہ ایک سطری جوابوں سے کام چلاتا۔ شاید وہ فطرتاً خاموش طبع بھی ہو، مگر اس کا رویہ پنیا کو انوکھا نہیں لگا۔ اپنی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے زیادہ کی امید کیوں رکھتی؟ عمر کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اور وہ تو اس کے ساتھ چلے آنے پر بھی جانے کیسے راضی ہو گیا تھا۔ عمر کے معمول سے اسے تاثر قائم کرنے میں دیر نہیں لگی کہ مذہب کی اس کی زندگی میں بہت اہمیت تھی۔ وہ اپنی تمام عبادات باقاعدگی اور اہتمام کے ساتھ ادا کرتا تھا۔ اس کی کتابوں کی الماری میں سب سے اوپر والے خانے میں قرآن رکھا تھا۔ وہ روزانہ 2 یا 3 بار اس کی تلاوت کرتا تھا۔ ایسے اوقات میں کبھی کبھی پنیا کو اس کی شفاف آنکھوں میں نمی سی تیرتی دکھائی دیتی تھی۔ یقیناً اس کلام کی اثر انگیزی اس کے دل کو پگھلاتی ہوگی، لہٰذا جب اس نے عمر کو مسیحی دین اپنانے کو کہا تو اس کا انکار خلاف توقع نہیں تھا، لیکن وہ انکار اتنا بے لچک اور دو ٹوک تھا کہ وہ ششدر رہ گئی۔ آج اگر عمر کرسچن نہیں تھا تو قصوروار سراسر وہ خود تھی۔ اپنے ساتھ ساتھ اس نے عمر کی راہ بھی کھوٹی کر ڈالی تھی۔ کیا حکیم بیگم جیسی عورت کے متعلق اسے ذرا بھی غلط فہمی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کی پرورش ان خطوط پر نہیں کرے گی جن کا وعدہ اس نے کیا تھا؟ اس نے تو اپنا قول پورا کیا تھا۔ اگر اسے اپنے بیٹے کو پیدا کر کے کہیں چھوڑنا ہی تھا تو وہ اسے کسی چرچ کے حوالے بھی کر سکتی تھی۔ ایسی کوتاہی، ایسی ناقابل تلافی غفلت اس سے کیوں سرزد ہوئی؟ اس نے عمر کو سائیہ سے متعارف کروانے کے لیے فادر آرون اور سسٹر سوزین کی خدمات حاصل کی۔ کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اس کے اور عمر کے بیچ دوری کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ بالکل اپنے خول میں بند ہو کر رہ گیا۔ پنیا کو احساس تھا کہ اس عمل نے ان کے درمیان حائل اجنبیت کی دیوار پر چند اینٹیں اور چن دی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ پسپائی اختیار کرنے لگی۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ عمر کوئی 5ویں جماعت کا طالب علم نہیں تھا جس کا پرانا سلیبس منسوخ کر کے نیا سلیبس تھما دیا جاتا اور وہ کوئی احتجاج کیے بنا نئے کورس کی کتابیں رٹنے لگتا۔
ایک مقام پر اسے لگنے لگا کہ عمر کو اپنے ساتھ لے آنے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ اس نے طے کیا کہ زیادہ دن اسے اپنے پاس ٹھہرنے پر مجبور نہیں کرے گی۔ اس کی مرضی کے خلاف اسے باندھ کر رکھنے سے کیا حاصل تھا؟ شوکت صاحب کا آبائی مکان حاصل کرنے کی جدوجہد اس نے تیز کر دی۔ وہ عمر کی ماں کی طرف سے اس کے لیے پہلا اور آخری تحفہ ہوتا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ مکان کے کاغذات عمر کے حوالے کر کے اسے واپس جانے کی اجازت دے دے گی، پھر اس کی اپنی رضا، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہے یا چلا جائے۔ اس مکان کے حصول میں ایک رکاوٹ درپیش تھی۔ اسے بیانہ دیے ہوئے بھی 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ بات یوں آگے نہ چلتی تھی کہ شوکت صاحب اور ان کے دونوں بھائی تو مکان بیچنے پر راضی تھے، مگر ان کی اکلوتی بہن کو جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کینیا میں رہتی تھی، اسے مکان کی فروخت پر اعتراض تھا۔ تینوں بھائیوں نے اسے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور وہ ٹس سے مس نہ ہوتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس مکان سے ان کے والدین کی یادیں وابستہ تھیں اور 20-22 لاکھ کوئی ایسی بڑی قیمت نہیں تھی جس کے عوض ان انمول لمحات کو بیچ دیا جائے۔ اس کی ضد سے تنگ آ کر شوکت صاحب نے پنیا کو پیشکش کی تھی کہ وہ بیانہ کی رقم کو دگنا کر کے لوٹانے پر تیار ہیں، لیکن پنیا پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اسے ہر حال میں وہ مکان چاہیے تھا۔ پھر یکایک عمر نے امریکہ جانے کا اعلان کر دیا۔ پنیا کو بے پناہ صدمہ ہوا۔ وہ خود بھی ان محسوسات پر حیران رہ گئی۔ کہاں تو وہ اسے واپس بھجوانے کا عزم کیے بیٹھی تھی، اور اب اس کے چند ماہ کے لیے ملک سے باہر جانے کا سن کر اس کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ اس نے لفظوں میں اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ کیا کہہ کر وہ عمر کو روک لیتی؟ اسے کیا حق تھا اس کی زندگی میں مداخلت کرنے کا؟ عمر نے جب وہ تکلیف دہ بات چھیڑی، اس نے خاموشی اور پہلو تہی کی ڈھال سے اسے روک لیا۔ انہی دنوں شوکت صاحب نے بتایا کہ ان کی بہن کینیا سے اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان آئی ہے۔ وہ اسلام آباد میں شوکت صاحب کے بڑے بھائی نصرت چودھری کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی آمد کے پیچھے کاروباری اغراض تھے اور فقط 5 دن بعد اسے واپس کینیا چلے جانا تھا۔ میں 1-2 دن میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ سربت سے ملے ہوئے بھی کوئی 3 سال ہو گئے ہیں۔ وہ تو بس 5 دن ہی رکے گی پاکستان میں، لاہور آنے کا وقت نہیں ہوگا اس کے پاس۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اسے منا لوں گا۔ فون پر بات کرنے اور روبرو ملنے میں بڑا فرق ہے۔ ایمان سے بڑا ڈیٹ ہوں، جب تک دستخط نہیں کرے گی جان ہی چھوڑوں گا۔ اتنی مدت سے چکنا گڑا بنی ہوئی ہے، سارا دم خم نکال دوں گا میں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پنیا ان کی یقین دہانی سے مطمئن نہ ہوئی۔ ایسا تو آپ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، اب وہ خود پاکستان آئی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ عمر کے روانہ ہونے سے قبل مکان کے کاغذات اسے دے دوں، میرے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس نے زور دے کر کہا، انشاءاللہ ہو جائے گا، ایک ہی بہن ہے ہماری اور سب کی لاڈلی ہے، بس اسی وجہ سے نخرے کرتی ہے۔ میں نے 1 سال سے آپ کو امید دلا کر لٹکا رکھا ہے، قسم سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اللہ نے چاہا تو اس دفعہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، شوکت صاحب نے تسلی دی تھی۔ مجھے آپ کی نیت پر کوئی شبہ نہیں، آپ یقیناً کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ اسلام آباد چلی جاؤں اور خود آپ کی بہن سے مل کر ان سے درخواست کروں؟ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے اپنے سامنے پا کر وہ اپنے برتاؤ میں نرمی ضرور پیدا کریں گی، اور پھر مجھے بھی افسوس نہ رہے گا کہ میں نے پوری کوشش نہ کی۔ شوکت صاحب نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ جوں اس نہج پر سوچتی گئی، اس کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ شوکت صاحب کی بہن کو منانے میں وہ لازماً کامیاب رہے گی۔ اس امید نے اس کے اندر خوشی بھر دی۔ اسلام آباد جاتے ہوئے وہ بہت پرجوش تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کچھ دینے جا رہی تھی۔ نصرت چودھری کی رہائش گاہ پر جا کر معلوم ہوا کہ سربت اپنی بیٹیوں کے ساتھ برف باری دیکھنے مری چلی گئی ہیں، حالانکہ شوکت صاحب اپنی آمد کی پیشگی اطلاع دے چکے تھے، مگر ان ماں بیٹیوں کو موسم کی اولین برف باری میں ایسی کشش محسوس ہوئی تھی کہ وہ انتظار کیے بنا ہی روانہ ہو گئیں۔ اگلے روز دوپہر تک ان کے لوٹنے کا انتظار کیا اور فون کرنے پر پتہ چلا کہ ابھی وہ مزید وہیں ٹھہریں گی۔ پرنیا کو ساری بات کھٹائی میں پڑتی محسوس ہوئی۔ پھر اسے سوچا، جب یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو چند میل اور سفر کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ اس نے اصرار کر کے شوکت صاحب کو سربت کے پیچھے مری جانے پر راضی کر لیا۔ سردی سے اسے ہمیشہ سے چڑتی اور برف باری کا تو تصور ہی خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ وہ گرم کپڑے بھی ہمراہ نہ لائی تھی، لیکن نصرت چودھری کے گھر مہمان بن کر رہنے کا خیال بھی اسے مناسب نہ لگتا تھا، اور کیا خبر تھی کہ سربت مری سے لوٹنے میں کتنے دن لگا دے گی۔ لہٰذا وہ شوکت صاحب کے ساتھ مری کے مال روڈ پر پہنچ گئی۔
سروت کے سامنے جب اس نے اپنا مدعا پیش کیا تو خدا جانے سروت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا یا وہ اس کی باتوں سے پسیج گئی۔ جب وہ لاہور روانہ ہوئی تو اس کے پاس اپنے بیٹے کو دینے کے لیے ایک تحفہ تھا۔ اس نے عمر کو ساری بات سے قطعی بے خبر رکھا تھا۔ تمام سفر میں وہ سوچتی رہی کہ عمر کا اولین تاثر کیا ہوگا۔ زیادہ امکان تو یہی تھا کہ وہ مکان کی ملکیت قبول کرنے سے انکار کر دیتا، مگر ایک اور صورت بھی ہو سکتی تھی جس کا پیش آنا اگرچہ مشکل تھا، لیکن اس کے تصور نے پرنیا کی دھڑکن بے ترتیب کر دی۔ اگر وہ شکریہ کہہ دے اور ایسا کہتے ہوئے مسکرائے تو مسکراتے ہوئے عمر کو ایک نظر دیکھ لینا کیسا تجربہ ہوگا۔ گھر آنے تک وہ امید و بیم کے مابین معلق رہی تھی۔ عمر سیڑھیوں کے نچلے قدمچے پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کی متورم آنکھیں اور دہتے ہوئے انگارے سی رنگت گواہ تھی کہ وہ بیمار تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پرنیا کے دل پر چوٹ سی لگی۔ صرف 3 دنوں میں بھی اتنا ناتواں کیسے نظر آ سکتا تھا؟ بیگ کو برآمدے کے فرش پر رکھتے ہوئے وہ تیزی سے اس کے قریب گئی۔ کیا ہوا عمر، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھونے لگی تو عمر نے چہرے پر پرے کر لیا۔ مجھے دیکھنے تو دو، کہیں تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ ٹھہرو، میں تھرمامیٹر لے کر آتی ہوں۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے کھسیانے انداز میں کہا۔ عمر کی اس طرح سمٹ جانے سے اسے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا سفر کیسا رہا؟ کافی خوش لگ رہی ہیں۔ یقیناً خوشگوار رہا ہوگا۔ ہاں ٹھیک تھا، بس میں تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی، مگر تمہیں تیز بخار ہے، تمہاری حالت صاف بتا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ٹھنڈ لگ مری میں تو یہاں سے دگنی ٹھنڈ ہوگی، یا اس سے بھی کچھ زیادہ، ہے نا؟ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ میں باہر گلی میں رکشہ رکواتی ہوں۔ مجھے پتا ہوتا تو شوکت صاحب کو ہی روک۔ شوکت صاحب اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ نے اصرار تو کیا ہوگا انہیں روکنے کے لیے۔ وہ جلدی میں تھے، تمہیں باہر جانے سے پہلے کوئی گرم چادر اڑا لینا چاہیے۔ میں ابھی اسٹور سے۔ عمر نے مسلسل تیسری دفعہ اس کی بات کاٹی۔ آپ جس نجی کام سے گئی تھی امید ہے پورا ہو گیا ہوگا۔ اسے لگا وہ طنز کہہ رہا تھا۔ شاید وہ اس بات پر غصے میں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ بیمار پڑ گیا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ٹین ایجرز عموماً ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طیش میں آ جایا کرتے ہیں، مگر اس کی آنکھوں میں پرنیا کو جو نظر آتا تھا وہ ناراضی ہرگز نہیں تھی، وہ کھلی نفرت تھی۔ کیا بات ہے عمر، تم غصے میں لگتے ہو؟ کسی بات پر خفا ہو؟ خفا؟ میں کیوں خفا ہوں گا؟ خفا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی محبت کرتا ہو اور جن کے روٹھ جانے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا خفا ہونا تو بے وقوفی ہوگی۔ کیا میں آپ کو بے وقوف لگتا ہوں؟ اس کے پپڑی دار ہونٹ ذرا سے کھنچ گئے اور بے اختیار پرنیا کا جی چاہا کہ عمر کو اس طرح مسکرانے سے روک دے۔ کیا آپ کو مجھ سے پیار ہے؟ اس خلاف توقع سوال نے پرنیا کو گڑبڑا دیا۔ کئی لمحوں تک اسے کوئی لفظ نہ مل سکا۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات تو نہیں ہے، سبھی ماؤں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ تو قدرت کا دستور ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن کتنی ہے وہ محبت جو آپ مجھ سے کرتی ہیں؟ کم یا زیادہ یا اوسط درجے کی؟ اس سوال کا میں کیا جواب دوں؟ محبت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ بات ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ آپ کے پاس میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں۔ میں نے بچپن میں بیجی کی ہمسائی ماسی چھوما کی بلی ان سے مانگ کر پال لی تھی۔ وہ خاکستری رنگ کی بھدے جسم والی عام سی بلی تھی۔ وہ بوڑھی اور سست تھی۔ میں اسے جو بھی کرتب سکھانے کی کوشش کرتا وہ کبھی نہ سیکھ پاتی۔ اسے مجھ سے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں تھا۔ دودھ پینے کے وقت کے علاوہ وہ مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ اس غیر دلچسپ جانور سے مجھے جتنا پیار تھا وہ اس پیار سے کہیں زیادہ تھا جو آپ کو مجھ سے ہے۔ میں نے کسی ایک رات بھی اسے گھر سے باہر بھول کر دروازہ بند نہیں کیا، کسی ایک دن بھی اس کے برتن میں دودھ بھرنا نہیں بھولا۔ آپ تو مجھے جان بوجھ کر چھوڑ گئی تھی، پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ مجھے حیرت ہے اپنے آپ کے بیان پر۔ اس کا سر جھک گیا۔ عمر، مجھ سے غلطی ہوئی، میں واپس تو آئی نہ تمہیں لینے، میں تمہیں بھولی تو نہیں تھی۔ کوئی صابن کی ٹکیا کو پانی کے کھلے نل کے نیچے رکھ جائے، واپس آنے پر امید رکھے کہ وہ اسے اصل حالت میں مل جائے گی، کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ عمر کے پیروں کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ آپ نے بیجی کو کبھی پیسے بھجوائے؟ میرے اخراجات برداشت کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھی، اس سے تو انکار نہیں کر سکتی آپ۔ ہاں میں نے بیچے تھے، ایک دفعہ پیسے بیچے تھے، لیکن انہوں نے واپس بھجوا دیے اور خط میں لکھوایا کہ وہ تمہارا سارا خرچ باخوشی اٹھا رہی ہیں
اور انہیں کسی مالی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسی خط سے تو مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا نام انہوں نے عمر رکھا تھا۔ تم بے شک ان سے پوچھ سکتے ہو۔ 18 سالوں میں بس ایک ہی دفعہ صرف میرا نام جان کر آپ کی تسلی ہوگی۔ سال میں ایک اسٹیٹمنٹ تو بینک والے بھی اپنے کسٹمرز کو بھجوا دیا کرتے ہیں، آپ سے 18 خط بھی نہ لکھے گئے۔ اس سے عمر کی آواز میں آنسوؤں کی نمی محسوس ہوئی۔ اس نے ذرا سی نظر اٹھا کر عمر کا چہرہ دیکھا تھا، وہ رو رہا تھا۔ 6 فٹ اونچے جوان مرد کو روتے ہوئے دیکھنے کے لیے اس کے قد سے اونچی ہمت درکار تھی۔ پرنیا کی نظریں پھر سے اس کے پیروں پر جم گئیں۔ کچھ سال پہلے بئیں اور بستر نالوں میں سیلاب آیا تھا۔ شکر گڑھ کے اکثر دیہات اس کی زد میں آئے تھے۔ تب تو آپ کو میری فکر ضرور ہوئی ہوگی۔ میری خیریت کی تصدیق کیسے کروائی تھی آپ نے؟ کچھ تو ضرور کیا ہوگا۔ میرا یقین مانو عمر، میں سیلاب کی خبریں سن کر بڑی پریشان ہوئی تھی۔ اخباروں اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ساری صورتحال سے باخبر رہی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ تمہاری طرف آنے والا سیلاب معمولی نوعیت کا تھا تو مجھے اطمینان ہوا۔ اس نے عمر کو چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے دیکھا۔ معمولی نوعیت کا تھا؟ آپ کی نظر میں غیر معمولی کیا ہے؟ ہم نالا بئیں کے کنارے بستے تھے۔ پانی سب سے پہلے ہمارے گاؤں پر چڑھ دوڑا۔ 3 دن اور 3 راتیں ہم نے ایک ٹیلے پر گزاری۔ حکیم اجمل کا بیٹا، بہو اور 2 پوتیاں ڈوب گئیں۔ اختر موچی کو سانپ نے کاٹ لیا۔ ماسی چوما کی بھینس اور اس کی بچھیا دیوار کے نیچے آ کر مر گئی۔ نمبرداروں کی حویلی، جو گاؤں کی سب سے مضبوط عمارت تھی، اس کی برجیاں ٹوٹ کر بہہ گئیں۔ کچے گھر تو گارے کے ڈھیر بن گئے تھے۔ معمولی سے اوپر کا درجہ پانے کے لیے سیلاب کو اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ رونے کے باعث عمر کی آواز گلے میں گھٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے رخساروں کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا۔ ہچکچاتے ہوئے آگے جھک کر اس نے عمر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے بھول گیا تھا کہ کچھ دیر قبل وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ اس بار بھی عمر نے یہی کیا تھا۔ اپنا ہاتھ پنیا کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ مجھے باپ کا نام نہ دے سکیں۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ اپنے نام کا لیبل میرے ماتھے پر چسپا کر آئیں۔ ساری زندگی مجھے آپ کے حوالے سے پکارا گیا۔ کوئی آپ کو گالی دے یا مجھے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ میں نے کسی گالی دینے والے کو کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ جواب میں کہنے کو میرے پاس تھا ہی کیا؟ جس شخص کے چھاتے میں سینکڑوں چھید ہوں، وہ برستی بارش میں کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر بھیگنے سے بچنے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ پنیا کے آنسو اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ اس کا سر کچھ اور جھک گیا۔ بچپن میں مجھے آپ کو دیکھنے کا بڑا تجسس ہوا کرتا تھا۔ بیجی سے آپ کے قصے سنتے سنتے میں تھکتا نہ تھا۔ جب یہاں آ کر آپ کا چہرہ غور سے دیکھا تو مجھے کراہت سے بکائی آئی۔ میری آنتیں میرے حلق میں آ گئیں۔ میں کس شے کی جستجو کرتا رہا؟ پرنیا کو لگا وہ خشک زمین تھی جس میں ہلکی پھالیں چل رہی تھیں۔ وہ بل بلا کر اونچی آواز سے رونے لگی۔ تمہارے اندر میرے لیے اتنی نفرت ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو کبھی تمہیں خود سے علیحدہ نہ کرتی۔ میں بہت مجبور تھی۔ آپ کی سابقہ مجبوریوں کا حساب رکھنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے تو ان مجبوریوں سے تکلیف ہے جو اب آپ کو بے قرار رکھتی ہیں، جو آپ کو یہاں سے وہاں بگائے لیے پھرتی ہیں۔ پرنیا بالکل نہ سمجھ سکی وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے پوچھنا چاہا مگر آنسو نے اس کی آواز نہ نکلنے دی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائیں؟ جب آپ میں خود پر قابو پانے کی اہلیت نہیں ہے تو مجھے اس کھیل کا تماشائی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے لیے یہاں رہنا صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ میں اندھا اور بہرا ہوتا، لیکن میں کیا کروں؟ یہ دونوں خوبیاں مجھ میں نہیں ہیں۔ میں جس بھی حال میں رہ رہا تھا آپ مجھے رہنے دیتی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس نے گردن اٹھا کر دھندلی آنکھوں سے عمر کا برہم چہرہ دیکھا۔ میں بالکل نہیں جانتی تم کیا کہہ رہے ہو۔ آج تم بول ہی پڑے تو کچھ پوشیدہ مت رکھو، جو بھی تمہارے دل میں ہے کہہ ڈالو۔ ریاکاری مت کریں، اپنے مال کی ذمہ داری تو قبول کریں۔ کم از کم میرے پاس اپنی ماں کے کردار میں فخر کرنے کے لائق کوئی ایک بات تو ہو۔ حیرت ہے، جو مجھے اپنی زبان سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے وہ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ کسی دک کی ماری بڑھیا کی طرح ہانپ رہی تھی۔ عمر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ پنیا نے آوازیں دیں مگر وہ انسنی کر کے تیزی سے زینے پھلانگتا رہا۔ وہ دوبارہ نیچے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی۔ پنیا کے قریب سے گزرتے ہوئے صحن کے وسط میں جا کر اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور گٹھڑی میں بڑا سارا سامان فرش پر ڈھیر کر دیا۔
وہ پنیا کی جمع کی ہوئی ویڈیو کیسٹس تھیں، ان کے ساتھ سنو وائٹ کا تابوت بھی تھا جو بلندی سے گرنے کے سبب کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اور اس کے اندر موجود چیزیں بکھر گئی تھیں۔ پنیا کا دماغ معاف ہو گیا تھا، وہ سیڑھیوں کے پاس بت بنی کھڑی تھی۔ پھر اس نے عمر کو باورچی خانے میں سے گیلن اور ماچس کی ڈبیاں اٹھا کر لاتے دیکھا۔ وہ ان چیزوں پر پٹرول چھڑکتے ہوئے تیز تیز بول رہا تھا، آپ میری ماں ہیں، میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ میں خودکشی نہیں کر سکتا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ اس نے گیلن کا تمام پٹرول ان چیزوں پر انڈیل دیا تھا۔ مان پرنیا کے ساخت وجود میں جنبش ہوئی، وہ بھاگتی ہوئی صحن میں آئی۔ انہیں نہ جلاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ایسا نہ کرو، میں تمہیں ان کے متعلق سمجھا سکتی ہوں۔ اس نے عمر کا ہاتھ پکڑ کر ماچس چھیننے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے قبل وہ جلتی ہوئی دیا سلائی نیچے پھینک چکا تھا۔ پھر عمر نے ایک ایسا منظر دیکھا جو ناقابل فہم اور انتہائی نفرت انگیز تھا۔ اس کی ماں فرش پر دو زانوں بیٹھی اپنے سر کی چادر کی مدد سے بھڑکتی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حال میں دیوانہ وار ہوتے ہوئے وہ کسی جاہل فقیرنی جیسی بدصورت لگ رہی تھی۔ اس کے نقوش اس حد تک بگڑے ہوئے تھے کہ وہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ جب آوا دہکانے میں حکیم بیگم سے اندازے کی غلطی ہو جاتی تھی تو برتن ضرورت سے زائد حدت ملنے پر جھلس کر بدوضع ہو جاتے تھے۔ اس وقت عمر کو وہ عورت ایک ایسا ہی مسخ شدہ برتن دکھائی دے رہی تھی۔ اسے تراشنے میں کمہار نے جو محنت کی تھی وہ سب رائے گاں چلی گئی تھی۔ آگ بجھانے کی جدوجہد میں پرنیا کے ہاتھ جل گئے تھے۔ عمر نے اسے درد سے چلاتے سنا تھا، آپ میرے جہنم کے لیے فکر مند تھیں، یہ آپ کا جہنم ہے جو آپ کے سامنے جل رہا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور کمرے میں آ کر اپنے کپڑے اور دیگر سامان بیگ میں رکھنے لگا۔ جب وہ بیگ اٹھائے ہوئے باہر نکلا تو پرنیا کو ننگے سر اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں گاؤں جا رہا ہوں، اپنی کچھ چیزیں لے جا رہا ہوں، جو باقی سامان رہ گیا ہے وہ پھر کسی دن آ کر لے جاؤں گا۔ پیچھے دیکھے بنا وہ دہلیز پار کر گیا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، تیرے لیے کچھ مشکل تھا کہ ایک عمر کو مجھ سے نفرت کرنے نہ دیتا، اس کا دل پھیر دیتا۔ میں زندگی میں ایک آخری بار خوش ہونا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے ایسی خواہش کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن میں خوش فہمی میں پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا اب تک تو مجھے معاف کر چکا ہوگا، میں سمجھی میں نے اپنے حصے کی سزا کاٹ لی ہے۔ میں کب سے صلیب پر معلق رس رس کر مر رہی ہوں۔ میں کیا رہ گئی ہوں؟ ایک بے روح چمڑے کی پتلی، کھوکھلی، بالکل خالی۔ کیا تجھے اتنی سزا کافی نہیں لگی؟ وہ دیواروں کے قریب سے گزرتے ہوئے ان پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں دبی ہوئی چیز پسینے سے بھیگ چکی تھی اور اس کی ہتھیلی میں چبھ رہی تھی۔ اس نے لمحہ بھر رک کر مٹھی کھولتے ہوئے اس چیز کو دیکھا اور لمبی سانس بھرتے ہوئے دوبارہ ٹہلنے لگی۔ میں نے گناہ کیا، میں مانتی ہوں، اور میں ساری زندگی شرمسار رہی، پر تو خداوند ہے، میری غلطی پر درگزر کرنے میں تجھے کیا آر تھی؟ معافی مانگتے مانگتے میرا منہ سوکھ گیا، تیری ناراضی پھر بھی دور نہ ہوئی۔ تو نے مجھے اس کے دل سے نکال دیا تو اسے میرے دل میں کیوں رہنے دیا؟ تو نے میری تکلیف کم کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ میں نے نافرمانی کی تھی۔ اگر بچہ ماں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے تو کیا وہ اسے نظر سے اوجھل ہونے دیتی ہے؟ تو نے مجھ سے نظر کیوں ہٹا لی؟ اس نے مٹھی میں دبا ہوا بلیڈ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں پھنسا کر بائیں کلائی پر تیزی سے پھیر دیا۔ پھر اس نے کٹی ہوئی جلد کے سفید کناروں کو دور ہٹتے اور ان میں سے خون ابلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بازو کا غیر ارادی جھٹکا لگا تھا، اس کا ہاتھ کارنس پر رکھی گھڑی سے ٹکرایا اور گھڑی فرش پر گر گئی۔ اس نے بائیں ہاتھ کی سن ہوتی ہوئی انگلیوں میں بلیڈ پکڑ کر دائیں کلائی کی نسیں بھی کاٹ ڈالیں۔ دونوں باہیں پہلوؤں میں لٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ اسے درد نہیں ہو رہا تھا، مگر جسم سے توانائی تیزی سے نچڑتی جا رہی تھی۔ جب نقاہت حد سے سوا ہو گئی تو اس نے اوپر کی سمت چہرہ اٹھایا اور بڑے درد سے چلائی، الوہی الوہی لما شفقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ گندا چوڑا، حکیم بیگم نے لرزتا ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔
عمر کو یاد نہیں تھا آج سے پہلے کبھی حکیم بیگم نے اس کو تھپڑ مارا ہو. اگر وہ اسے انتہائی عاجز کر دیتا تو زیادہ سے زیادہ وہ اس کا بازو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتی اور وہ 2 گالیاں بھی شدید طیش میں ہونے کے علاوہ کبھی زبان پر نہیں لاتی تھی. وہ ہکا بکا رہ گیا. ویکھ کاکا تیرے جیب دے زہر دے ٹیکے نکلے ہیں تے میرا لوں ساڑ دیا ہے. تیری ماں وچ کوئی عیب ہوتا تو وہ تجھے گواہ بنا لی اپنے کول کیوں رکھتی؟ میں نے تجھے کی بنایا تے تو کی بن گیا؟ تو عیب لبن والا کھوجی کنج بن گیا. لکی ہوئی ٹوم واسطے گودڑ پھرولنا چور دا کام ہے. تو چور کیوں بنا؟ گناہ گاراں دی مصنفی کس نے تیرے حوالے کی؟ جیڑا عیب رب نے کج دیا تو نے اس دا پردہ اتارن والا کون ہے؟ اپنی ماں تے تہمت کیوں جوڑی تو نے؟ رب دا خوف کتھے گیا تیرے دل وچوں؟ میری ساری سکھائی پڑھائی تو نے سوا کر چھوڑی. ہونے واپس جا تے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ اپنی ماں سے. ظلم کیا ہے تو نے جے اکھاں ویکھی. بس کر بیجی یہ سبق بہت پڑھے ہیں میں نے. وہ زور سے چلایا تھا. تیری نظر میں اور وہ عورت ایک برابر ہیں. دونوں کو تو نے پناہ دی. تو میری سگی ہوتی تو میری بات سن کر مجھے سینے سے لگا کر حوصلہ دیتی. پر تجھے تو صرف نیکی کمانے سے مطلب ہے. کوئی گھر سے بھاگی ہوئی عورت ہو یا کوئی لاوارث بچہ تیرا سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا ہے. تو نے میری ماں کو پناہ دی وہ تجھے چھوڑ گئی. تو نے مجھے پاس رکھ لیا. پھر مجھے لاہور بیچ کر تو نے صالح مزمل کو گھر میں بسا لیا. تو اپنے دل کے آگے بے بس ہے. تجھ سے نیکیاں کیے بغیر رہا نہیں جاتا. میں تیری ایک نیکی ہوں اور بس. حکیم بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا. دکھ سے چور آواز میں اس نے پوچھا میں تیری سکی نہیں ہوں کاکا؟ نہیں میرا اس پورے جہان میں کوئی سگا نہیں ہے. میں تیرا اپنا خون نہیں ہوں نا. میرے درد پر تجھے ویسی تکلیف نہیں ہوتی جیسی تجھے اپنی سگی اولاد کے درد پر ہوتی ہے. باجی آمنہ کے لیے تو کیسے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی. تو نے میرے لیے ویسے دعا کیوں نہ مانگی جیسے تو نے باجی آمنہ کے لیے مانگی؟ تو نے میرے لیے اللہ سے سکون کیوں نہ مانگا؟ تیری تو وہ سنتا ہے. اس سے اپنی بات منوانے کا ڈھنگ آتا ہے تجھے. تو نے میرے لیے کیوں نہ منایا اسے؟ عمر کا گلا رند گیا تھا. بقائن تلے کھاڑ پر ڈھیر ہوتے ہوئے وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا. نہ فکر کر میں ابھی تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا. 3-4 دن سے بخار ہے مجھے اس لیے سارا جسم دکھ رہا ہے. جو اگلی بس نکلے گی اڈے سے اس پر بیٹھ جاؤں گا. اتنی دیر مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دے. اس نے ماتھے پر ایک خضری جلد والے ہاتھ کا لمس محسوس کیا. حکیم بیگم گربا پائی سے چل کر آئی تھی. اس کے قدموں کی آہٹ وہ سن ہی نہ پایا تھا. اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک طرف کھسکتے ہوئے حکیم بیگم کے بیٹھنے کی جگہ بنائی. تیرا پنڈا گرم نہیں ہے. تاپ اتر گیا ہے. روٹی لے آؤں تیرے لیے؟ پھر آ کے بیٹھتی ہوں. مجھے بھوک نہیں ہے. آپے لگ جائے گی. اس کا انکار سنے بغیر وہ کھانا لے آئی اور نوالا بنا کر ہاتھ اس کے منہ کے قریب کیا. وہ ہونٹ بھینچے بیٹھا رہا لیکن کافی دیر تک وہ کامتا ہوا ہاتھ اس جگہ سے پیچھے نہ ہٹا. تو اس نے آستگی سے منہ کھولتے ہوئے نوالا لے لیا. پھر وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانے لگا. حکیم بیگم نے بھی کوئی بات نہ کی. جب وہ آفتابے سے عمر کے ہاتھ دھلا رہی تھی تو لجاجت سے بولی چل معاف کر دے مجھ سے غلطی ہوگی. میں تجھے مار بیٹھی. بس غصہ آ گیا تھا. مسیت والے پیپل سے ود بڈھی ہوں. دماغ ہی کام نہیں کرتا چنگی طرح. راشے کی بیماری نے ہاتھوں کے بعد اس کی گردن کے پٹھوں کو تسخیر کر لیا تھا. اس کا سر بلا ارادہ دھیرے دھیرے لرزتا تھا. وہ واقعی بہت بوڑھی ہو چکی تھی. عمر کئی ثانیے ساکن پلکوں سے اسے دیکھتا رہا تھا. وہ اس عورت کا کیا لگتا تھا؟ وہ عورت اس کی کیا نہ لگتی تھی؟ وہ منہ پھیر کر مخالف سمت میں دیکھنے لگا. اس نے حکیم بیگم کے جسم کے بوجھ سے چارپائی کے بان کو دبتے ہوئے محسوس کیا. وہ اس کے پاس بیٹھ گئی. پھر اس کا ہاتھ عمر کے گال پر آ کر ٹھہرا اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے وہ بولی ہوں روسا چھڑ دے کاکا. تو نے اور بکواس کرنی ہے تے بے شک کر دے پر منہ تے جندرا مار کے نہ بہ. تیرے چپ سے اندر ڈولتا ہے میرا. آمنہ والی میرے کولو کوتاہی ہوئی. پتہ نہیں اس دی سم پل چ کی گاٹا رہ گیا. وہ کی بن گئی ہے. رب رسول دا نام نہیں سنا کدی اس دی زبان وچوں. اس سے قبل حکیم بیگم کی زبان پر کبھی آمنہ کی شکایت نہیں آئی تھی. وہ خاموشی سے سنتا رہا.